audience, welcome to Viewpoint from Overseas. I'm your host फराज दरवेश. पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के मसाइल शायद हमारी ज़िंदगी में हल ना हो सकें, लेकिन बहरहाल ये भी एक प्रोसेस है. पाकिस्तान में कोयटा के अंदर किलिंग हुई, तकरीबन कोई 150 के करीब लोग जो हैं शहीद हुए. आपसे हमने पिछली दफ़ा जो है गुफ्तगू की इस बारे के अंदर. कोयटा के अंदर जो प्रोटेस्ट हुई बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट थी और मैं समझता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ कोयटा के वो जो लवाहिकीन थे, शोधा के जो लवाहिकीन थे, उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से माइनस टेम्परेचर में अपने भाइयों, अपने बेटों, अपने शौहर और अपने रिश्तेदारों की जो लाशें हैं उनके साथ वो बैठे रहे माइनस टेम्परेचर में कोई तकरीबन 4 दिन, और किस तरह उन्होंने ये प्रोटेस्ट की. कम से कम मेरे अंदर इतना जिगर नहीं है कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता कि प्रोटेस्ट कर सकता, लेकिन बहरहाल इतनी पीसफुल प्रोटेस्ट, सलाम पेश करना चाहिए उनको, खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने की. और उसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान साहब और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब और दीगर जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ पहुँचे और 4 दिन तक उन बेचारे जब तक वो सर्दी में बैठे रहे लाशें लेकर, तो रिजल्ट ये निकला कि जी गवर्नर रूल लगा दिया गया. और ये गवर्नर रूल मैं समझता हूँ बहुत पहले इस तरह का इकदाम हो जाना चाहिए था, क्योंकि हज़ारा को कोई ये पहली दफ़ा नहीं मारा गया है. हज़ारा की जो एथनिक क्लिनजिंग या जेनोसाइड जो है कोयटा के अंदर अब से नहीं, काफ़ी अरसे से हो रही है. उसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्या ये गवर्नर रूल जो लग गया है इससे कोई मसला हल हो गया है, कोई मसला तय पा गया है. शायद ऐसा ना हो. ये जो उनकी प्रोटेस्ट थी उसको ख़त्म कराने के लिए किया गया और इसका कोई फ़ायदा निकले या ना निकलेगा, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे. उसके बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी, बड़ी उनके ख़िलाफ़ जो है कैंपेन भी चली, लेकिन बहरहाल ये बात को जो है एडमिट करना पड़ेगा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो है बहुत बड़ा मजमा लेकर पहुंच गए और इस्लामाबाद में वो ठहरे तकरीबन कोई 3 दिन के करीब, 3 से 4 दिन, और बहुत बड़ी और बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट. तो देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान में ज़रा माहौल तब्दील हुआ है. जो प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है, चाहे वो कोयटा के लोगों हैं, ताहिरुल कादरी साहब हों, बड़ा पीसफुल रहा और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बड़ा अच्छा एड्रेस किया. तो बहरहाल वो भी औरतें बच्चों के साथ वहाँ मौजूद थे सर्दी के आलम में. तो वहाँ की भी जो प्रोटेस्ट करने वाले जो हजरात थे डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ, उनको भी जो है सलाम पेश करना चाहिए कि बड़े पीसफुल रहे और कोई हेटफुल जो है स्पीच वहाँ नज़र नहीं आई. लेकिन क्या मकासद थे, क्या ये सब स्क्रिप्टेड था जो अक्सर लोगों का ख्याल है, क्या उन्होंने हासिल किया, क्या उनकी जो डील जो बनी उसका वाकई में उसकी कोई अहमियत है कि नहीं है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये कोई अहम चीज़ थी कि नहीं थी. ताहिरुल कादरी साहब ने के धरने का फ़ायदा किसको हुआ, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग किसने की, उस पर बात होगी. और उसके बाद पाकिस्तान में जो शोधा की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है. लोग जो आम सिविलियंस हैं वो पै दर पे शहीद हो रहे हैं. आज इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं से एक दिन पहले जो है MQM के जो MPA थे मंजर इमाम साहब, उनको बेदर्दी से शहीद किया गया और उसके बाद जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली. इन सब चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे. मेरे साथ मौजूद हैं बड़े अरसे के बाद हमारे शो में पाकिस्तान गए हुए थे और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा मैं कहूँगा, ये हमेशा जब भी आते हैं पाकिस्तान ड्राइंग रूम में नहीं गुजारते हैं, ये चप्पे चप्पे तक जाते हैं. तो हमारे साथ मौजूद हैं, चप्पे चप्पे की रिपोर्टिंग से लेंगे हम अभी भी शो के बाद भी. अली हसन समंदर साहब, अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जो ट्रिप है अच्छा रहा और लग रहा है कि आप हशाश बशाश आए हैं. और लेकिन कुछ स्टोरीज आपकी जो है ना काफ़ी दिल को चुभोने वाली और काफ़ी सैड स्टोरीज हैं जो पाकिस्तान के बारे में आप जो तस्वीर खींच रहे हैं. उसके साथ रियाज हक साहब, इनके आर्टिकल्स, इनके ब्लॉग्स आप पढ़ते रहते हैं. दोनों साहब का बहुत बहुत शुक्रिया. रियाज साहब आपसे स्टार्ट करते हैं. गवर्नर रूल के बारे में ज़रा शॉर्ट, क्योंकि बड़ा लंबा एजेंडा है, क्या फ़ायदा है इसका? पॉजिटिव तो ये है इसका कि बहुत ही जो इनकॉम्पिटेंट और करप्ट गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान रईसानी साहब की, उसको हटाया गया. बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव थी. यानी उनके जो प्रोविंस में इस कदर ख़राब हालात थे, इतने सारे लोगों को मार दिया गया था और वो साहब जो हैं वहाँ मौजूद ही नहीं थे. तो इससे ज़्यादा कैलस, इससे ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव रूलर्स कौन हो सकते हैं. तो वो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव इक़दाम था उनकी हुकूमत ख़त्म करने का. गवर्नर रूल जो है ना प्रॉब्लम का सलूशन ज़ाहिर नहीं है. हम सबको पता है कि ये जो वहाँ जो फसाद होता है, जिस तरह टारगेट किया जाता है हज़ारा कम्युनिटी को, शियास को इन जनरल, उसकी जो बुनियादी वजह है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका वाहिद मकसद ये है
کہ وہ شیعہ کو ٹارگٹ کرے. جب تک ان آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن فورسفل اور افیکٹو ایکشن نہیں لیا جائے گا, جب تک ان کا انفراسٹرکچر ختم نہیں کیا جائے گا, جس کی ریلیشن شپ ہے فاٹا سے اور جو طالبان کی تحریک ہے اس سے, جب تک ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا, جب تک یہ مسئلہ جو ہے حل ہونے والا نہیں. یہ جو کینسر ایک کوٹا اسپیسیفک نہیں ہے, یہ پورے ملک میں وہ ریٹریٹ کر جاتے ہیں. بالکل, یہ اس کا حصہ ہے اور یہ سب اس کا حصہ ہے. سمندر صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند ہے؟ پھر طاہر القادری صاحب پہ آتے ہیں, گورنر رول کا فائدہ. ہاں, گورنر رول کا جو فائدہ ہے, دیکھیں بلوچستان کی ذرا صورتحال ذرا مختلف ہے. بلوچستان میں پچھلے الیکشن کے اندر بھی جو مقامی پارٹیز تھیں یا خاص طور سے بلوچ پارٹی تھی, انہوں نے جو بائیکاٹ کیا, تو اس کی وجہ سے ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ وہاں پر جو حکومت تھی وہ نمائندہ حکومت نہیں تھی اس جگہ کی. تو گورنر رول کا مطلب یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ کہ بھئی فیڈرل کا تعلق ہے براہ راست جو ہے اس سے. تو مطلب اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. مطلب ان کے نام سے ایک حکومت تھی, وہ بھی جو ہے چلی گئی. مگر اس سے زیادہ جو ہے بات یہ ہو رہی ہے, جیسے کہ ریاض صاحب نے کہا کہ اس کا کیا فائدہ ہے. تو اس کا فائدہ آپ نے یہ کہا کہ بھئی آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں, اب ہم گورنر کے ذریعے اور جو ہے اس طریقے سے کریں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نیچے کی سطح پہ جہاں پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں, وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ آپ ان کو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا. تو اس میں جو ہے وہ ایک خیال یہ تھا, ذرا تھوڑا سا عجیب قسم کا خیال ہے, کہ اس میں ہزارہ کو جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے ان کو اور آپ زیادہ جو ہے وہ ایک طریقے سے اسٹیک ہولڈر بنائیں, ان کو آپ جو ہے کچھ مراعات دیں, ان کو آپ جو ہے عین ممکن ہے کہ آپ شامل کریں, پولیس کے بڑے چیف بنا دیں آپ, تاکہ وہ سمجھیں کہ بھئی وہ کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. جو ان کے پاس طاقت نہیں ہے اپنی اقلیت ہونے کی وجہ سے, نمبروں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے, وہ آپ ان کو اس طریقے سے جو ہے دیں. میرا خیال میں وہ زیادہ بہتر حل ہوگا بجائے گورنر رول وغیرہ. ٹھیک ہے. طاہر القادری صاحب کی طرف آتے ہیں. ریاض صاحب آپ ذرا اپنا جائزہ دیجیے کہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ طاہر القادری صاحب نے کیا اچھی باتیں تھیں اس میں, کیا بری باتیں تھیں, اور یہ پولیٹیکلی آپ اس کا کس سینیریو میں دیکھتے ہیں, مطلب کچھ حاصل ہوا اس کا. ایک تو یہ سوال ہے سامنے پڑا کہ طاہر القادری کی لانگ مارچ کا حاصل کیا ہوا, اور اس کا نقصان کس کو ہوا اور فائدہ کس کو ہوا. یہ بڑے اہم سوال ہیں, آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن طاہر القادری صاحب نے, اگر آپ ان کی جو اسپیچز وہاں کی انہوں نے اسلام آباد میں سنے, تو کئی باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت آرٹیکولٹ اور بہت ایلوکوینٹ اسپیکر ہیں, اور انہوں نے اپنے زور خطابت کے ذریعے لوگوں کو یہ واضح کیا کہ کیا مسائل ہیں پاکستان کے, بجائے اس کے کہ ایبسٹریکٹ میں یا ان جنرل وہ یہ الزام لگا دیں کہ بھئی یہ کرپٹ ہیں. انہوں نے مثالوں سے یہ بتایا کہ کیا غلط کام کر رہے ہیں یہ, اور کس لحاظ سے یہ جو کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. مثلا ان کی جو پوری سپیچ اگر آپ سنیں 16 جنوری کی, تو اس کی جو پوری تھیم تھی وہ یہ تھی کہ جو قانون شکن ہیں ان کو قانون ساز نہیں بنایا جا سکتا. درست. اور یہ ہمارے آئین کے روح سے, قانون کے روح سے ہے, اور باقاعدہ انہوں نے آرٹیکل 62 اور 63 کوٹ کی. یہ بڑی کہتے ہیں نا, بہت اہم بات ہے ویسے, کہ لوگ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. بہت وضاحت سے انہوں نے, یعنی عمران خان بھی ویسے بھی کرپشن کی بات کرتے رہتے ہیں, ان کا پورا پلیٹ فارم اینٹی کرپشن ہے, لیکن عمران خان نے کبھی بھی اس وضاحت سے یہ بات نہیں کی ہے صاف صاف کہ بھئی کیا مسئلہ کیا ہے, اسپیسیفکلی بتائیں آپ کیا چیزیں آپ بدلنا چاہتے ہیں. ایک انہوں نے جو مثال دی مثلا کہ 70% جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں وہ ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کرتے, جو کہ قانون شکنی ہے. بہت بڑی, یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو, اگر آپ کی انکم ابو سرٹن لیول ہے تو یو ہیو ٹو فائل ٹیکس ریٹرنس. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آرٹیکل 63 میں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر کو 10,000 روپے سے زیادہ کا ڈیفالٹر ہے گیس الیکٹریسٹی بلز کا یا یوٹیلیٹی بلز کا ان جنرل, اور وہ 6 مہینے تک ڈیفالٹر رہتا ہے, تو وہ پاکستان کی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں ان میں سے درجنوں لوگ ایسے ہیں, بلکہ there are probably hundreds of members in parliament,
کہ جو بجلی کا بل ادا ہی نہیں کرتے، گیس کا بل ادا ہی نہیں کرتے، اور کئی بار ان کی بجلی کٹ چکی ہے، ٹھیک، دوبارہ اپنے اثر رسوخ سے دوبارہ بجلی لگوا لیتے ہیں، دوبارہ گیس لگوا لیتے ہیں، اور اپنا جو معاملہ لاکھوں روپے کے ان کے بلز ڈو ہیں ان لوگوں۔ اور یہ بات بھی میرا سے تذکرہ لوگوں کو اگر نہیں پتا ہو کہ ڈاکٹر طاہر القادری ایک لا اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں اور لا بھی پڑھا ہوا ہے انہوں نے۔ ہی از اے لائر بائی ٹریننگ، پنجاب یونیورسٹی سے لا میں انہوں نے اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے تو بات اب کی بڑی اہم ہے یہ۔ ہاں تو یہ بات جو ہے نا انہوں نے ایسے نہیں کی جنرلی ہاں۔ کہ بھئی یہ خراب ہیں، کرپٹ ہاں، ہیں، مطلب یہ سب ایک- بےایمان ہیں، ایک- ان کو نکال دو۔ اہم ثبوت دے کے ہاں تو یہ اس بہت آرٹیکولیٹ آدمی ہیں، اگر ان کو کوئی غور سے سنے سمجھے، اور ظاہر ہے لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی انہوں نے نہ صرف یہ بات کی بلکہ کسی چھوٹی موٹی میٹنگ میں نہیں کی، انہوں نے کم از کم 50,000 لوگ تو ہوں گے ان کے جو وہاں موجود تھے اس وقت، اور 50,000 سے کہیں زیادہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ جو اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے، لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر انہوں نے یہ سب کہا اور ان کو فورس کیا، جو کولیشن رولرز ہیں، جو پولیٹیکل کلاس ہے پاکستان کی، جو کہ تمام ان پہ الزام کہ وہ ان کے ان ڈیمانڈس کو ایکسیپٹ کریں، اور نہ صرف ایکسیپٹ کریں، رائٹنگ میں سائن کریں، بلکہ زبانی ان کا اقرار بھی کریں گے یہ مسائل، یہ جو ہیں، یہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹلی کیا جائے گا، الیکشن جو ہے اس میں جو غلط لوگ ہیں ان کو حصہ نہیں لیا جائے گا، انڈر آرٹیکل 62 اور 63 جو لوگ ان ایلیجبل ہیں ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، یہ سب باتیں انہوں نے ٹھیک اس میں ہے۔ ریاض صاحب آپ کی طرف واپس آنا اور آپ سے یہ پوچھوں گا میں کہ سیاسی طور پہ کن کو اس چیز کا نقصان ہوا اور کن کو اس چیز کا فائدہ ہوا، اور طاہر القادری صاحب کا جو میڈیا میں جو ان کا ایک کریکٹر اسیسینیشن میں بڑی ایک کیمپین چلی، اس کے حوالے سے بھی سمندر صاحب آپ اس طاہر القادری صاحب کی جو ڈیمانڈس تھی ان سب چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، جو ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ طاہر القادری کے اس پورے جو لانگ مارچ سے کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا۔ تو میرے خیال میں اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے آخر میں جو کچھ ہوا وہ بہت اچھا ہوا، بہت خراب بھی ہو سکتا تھا، اور شاید ضرورت مطلب وہ جو خواہش تھی شاید شروع میں وہ تھی کہ خراب ہو جائے۔ اس بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی یہ ایک اس طرح کا پورا سلسلہ تھا کہ جس میں کہ فرض کریں MQM شامل ہو جاتی اور یا PTI شامل ہو جاتی، ایک شدید جو ہے فساد مچ جاتا جو ہے اسلام آباد کے اندر، اور جو ہے خون خرابہ ہوتا، اور اس کی وجہ سے اگر PTI عمران خان صاحب اور PTI یا نہیں جتنے زیادہ جو ہے وہ ضروری کا مطلب کہ PTI نے ڈنڈے لے کے یا گنے لے کے آنا تھا کیا؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوتے اتنا زیادہ آپ چیزوں ابھی بھی لوگ تو ابھی بھی کم نہیں تھے، نہیں ابھی بھی بہت کم لوگ تھے، ابھی تو وہ خاص لوگ نہیں تھے۔ یہ تو آپ کے اس پہ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ لوگ لاکھوں میں تھے۔ اسلام آباد کے ہارٹ میں اتنے لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوا، یہ ہسٹورک ہے۔ اور یہ اسلام کی میں نے جو اسلام آباد کالج جو کی، اور باقی میری تو اپنی فیملی اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر اسٹک رہی، یعنی کہ وہ ایئرپورٹ سے باہر ہی نہیں نکل سکے، اور جو ان کو لینے آنے والے تھے وہ لینے نہیں آ سکے۔ نہیں وہ بات آپ کی جو ہے وہ صحیح ہے کہ جو ہے لوگ تھے، اور جو ہے وہ یقیناً اسلام آباد میں اتنے لوگ جو ہے نہیں آتے ہیں، اس کے باوجود لوگ تھے، لیکن جو جس طرح کے دعوے ہو رہے تھے 50 لاکھ اور 40 لاکھ، یقیناً اتنے لوگ نہیں تھے، اس سے جو ہے وہ کافی کم تو بالکل درست نہیں تھے، اور اتنے تو لوگ میرے خیال سے کوئی لا بھی نہیں سکتا ہے شاید پاکستان میں۔ ہاں تو لوئرز موومنٹ کو کہا جاتا ہے، اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو شروع میں جس طرح سے چلے تھے کہ جو ہے حکومت جو ہے گر جائے اور حکومت جو ہے ایک دم سے استعفیٰ دے دے، شروع میں تو یہی چلا تھا نا ان کا سلسلہ، تو وہ تو بالکل غلط بات تھی وہ، کیونکہ جو ہے وہ ایک یعنی چاہے وہ کیسی بھی خراب حکومت ہے، وہ جمہوریت سے وہ آئی ہے، اس میں لوگوں کی جو ہے رائے شامل ہے، تو اب اس کو اگلی سائیکل کا انتظار کریں جب جو ہے انتخابات ہوں۔ اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے آپ کو کہ بھئی یہ فلانا نے بجلی کا بل نہیں دیا، یہ نہیں دیا، تو کورٹ بھی ہے، آزاد ہے، اس کے خلاف جا کے وہاں پر بات کریں۔ اس طرح سے انقلاب لانے کی کیا ضرورت ہے، ان کا کوڈ انقلاب جس طرح کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے کئی مثبت پہلو سامنے آئے۔ ایک تو یہ جیسا کہ ریاض صاحب نے کہا کہ یہ باتیں بہت صفائی سے ہوئیں کہ کیا کیا مسائل ہیں بنیادی طور کے اوپر نا۔ دوسرا ایک اور بھی پہلو اس کا جو بہت سے لوگ جس پہ خوش تھے، اور وہ یہ تھا کہ ایک طریقے سے جو وہاں پر جو ہوا چل رہی ہے وہابیزم کی، اس کیونکہ یہ لوگ بریلوی خیالات کے ہیں، سنی اہل سنت خیالات کے ہیں، وہاں بریلوی اہل سنت جو بریلوی مختلف فکر جو کہ ابھی بھی پاکستان میں اسٹیٹسٹکس کے مطابق میجورٹی ہے، تو وہ جو ہے جو بھی میجورٹی ہے، چاہے وہ اس کے رہنما چھپے ہوئے ہوں یا کم ہوں وہ، لیکن اس کے باوجود ایک بڑی جو ہے اس طاقت سامنے نظر آئی، تو جو کہ ایک اچھا پہلو ہے
کہ لوگوں کو یہ نظر نہ آئے، خاص طور سے جو وہابی خیالات کے لوگ ہیں، کہ جیسے کھلا میدان ہے اور پورے وہ اہل سنت کے لوگوں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں، بلکہ ایک اور بھی اس کے اندر طاقت نظر آئی کہ بھائی یہ بھی ہے، لیڈرشپ نظر آئی اہل ہاں، سنت ہاں، کی، آپ یہ کہہ لیں بریلی مکتب فقیہ کی ہاں، لیڈرشپ وہ نظر آئی، لیڈرشپ جو نظر پہلے آئی، کبھی نظر نہیں آئی، ہاں، تو اور یہ بڑی پیسفل لیڈرشپ نظر آئی ویسے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہوئیں اس کے اندر، جو ہے اچھی باتیں. اب جو ہے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک دم سے یہ کہاں سے آ گئے اور جو ہے کس نے پیسے دیے، تو وہ بھی معلوم کرنا مشکل نہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ طاہر القادری کا جو ہے وہ آنا یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ون ڈے میچ کے آخری اوور میں جو چوکے اور چھکے لگ رہے ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ واللہ عالم یہ بات شاید صحیح نہ ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں اپنی تھیوری کہ یہ جو ہے جب سے باہر آئے اس کے بعد سیاسی پناہ کی درخواست دی، تھوڑا تھم کے رہے یہ، پھر یہ 1-2 سالوں سے ان کے بیانات وغیرہ آنے شروع ہوئے، ذرا زیادہ آنے شروع ہوئے. پھر یہ میرے خیال میں ابھی ہوئے، یہ 11 میں یہ ہوئے، سن 2011 میں یہ 60 سال کے ہوئے. تو میرا خیال میں ان کو اندازہ ہوا کہ اب جو کچھ بھی ان کے خیالات تھے لیڈرشپ کے، اگر اب انہوں نے کچھ نہ کیا تو مطلب یہ کہ عمر تو ان کی جو گزر جائے گی. تو وہ میرے خیال میں اس وجہ سے جو ہے ریاض صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ میڈیا نے ان کو کس طرح ٹیکل کی. میڈیا میں ان کی بڑی کریکٹر اسیسینیشن پڑا، ان کے بارے میں مذاق اور الٹی سیدھی چیزیں بھی ہوئیں، اور لگ ایسا رہا تھا مجھے پرسنلی طور پہ جب جس طرح میڈیا جس طرف جا رہا تھا، اور جس طرح نواز شریف صاحب کی پارٹی اور جو ہے عمران خان صاحب نے بھی جو ہے شامل نہیں ہوئے، ایم کیو نے بھی کہہ کر کے ہم شامل ہوں گے، پھر ایم کیو بھی بیک آف کر رہی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مجمع نہیں اکٹھا کر سکے گی، یہ جو ہے نا غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے، اور کیونکہ میڈیا بھی جو ہے جس طرح کی چیزیں دکھا رہا ہے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں، اگر آپ اس کا جائزہ لیں ذرا تھوڑا آبجیکٹیولی سوچ سمجھ کے، تو ایک چیز جو بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی جمہوریت میں، وہ ہے ایسے گروپ کا موجود ہونا جو پبلک انٹرسٹ میں کام کرے اور پریشر ڈالے گورنمنٹ کے اوپر، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے اوپر، کہ وہ صحیح طرح پرفارم کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں، بے ایمانی چوری چھوڑیں. یہ ایک بڑا مسنگ ایلیمنٹ ہے پاکستان میں. سیاستدان جو ہیں وہ یہ جو انہوں نے 70% کہا ہے نا کہ جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں، یا جو بجلی چور ہیں، یا جو پانی چور ہیں، یا جو گیس چور ہیں، یہ کسی ایک پارٹی کے نہیں ہیں، یہ سب پارٹیوں سے ہیں. یہ ہر پارٹی میں شامل ہے. یہ جو پاکستان کی جو پوری پولیٹیکل کلاس ہے، دے آر آل گلٹی آف اے لاٹ آف دیز سنس. اور کوئی آپس میں ایک دوسرے کو تو گالیاں دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا پریشر گروپ جو کھڑا ہو. جیسے امریکہ میں اور انگلینڈ میں بہت سارے پریشر گروپس ہیں جو کہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمام سیاستدان جو ہیں ان میں یہ خامیاں ہیں جو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ پہلی بار پاکستان میں ایسا ہوا ہے، اور یہ ایک اچھی ابتدا ہے، یہ ایک اچھی روایت ہے کہ یہ لوگ پیسفلی، آرگنائز طریقے سے، پیشنیٹلی، ود کمٹمنٹ جا کے یہ چیزیں ڈیمانڈ کریں. اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو میڈیا کو بھی میں ان کو شامل کرتا ہوں اس میں، یہ امریکہ میں ایک ٹرم ہے انسائڈ دا بیلٹ وے، کہ یہ تمام جو بڑے سارے سیاستداں ہیں، پولیٹیکل پنڈتس ہیں، اور جناب جو میڈیا والے ہیں، یہ سب جو واشنگٹن کے اندر رہتے ہیں، ان کا ایک سوچنے کا انداز باقی ملک سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنا آپس میں مگن رہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے دنیا میں سب کچھ یہی کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی یہ پرابلم ہو گیا انسائڈ دا بیلٹ وے. اسلام آباد تک یہ جو بڑے بڑے اینکرز ہیں، یہ سب ان میں شامل ہیں. یہ دے آر آل فرینڈز ود دیز پولیٹیکل لیڈرز، دے اسپیک فار دم. اور جب بھی کوئی بولے، ان کے خامیاں ظاہر کرے، ان کے خلاف بات کرے، سیاست دانوں کے خلاف، تو ہمیشہ یہ فوراً الزام لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ شخص جو ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، یا یہ جو ہے باہر سے آ گیا ہے. لیکن میڈیا میں کے لوگ جو ہیں دیکھیں this is nonsense. جو ہے ان کی بھی جو ہے کمزوریاں ہائی لائٹ کرتے ہیں. پی ایم ایل این کی ہے، پیپلز پارٹی کی میڈیا نے بھی کافی اپوزیشن رول تو پلے کیا ہے. میڈیا یہ تو کرتی ہے، لیکن اس کیس میں سب سے اچھا جو کیس جو کردار میڈیا نے کیا، وہ لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر یہ سب دکھایا. یہ بڑا اچھا کیا، ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور جیسے میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا مارچ تھا جس کو آپ امریکہ میں جو ریورنڈ مارٹن لوتھر کنگ کا جو سول رائٹس مارچ تھا نا، اس لیول جو واشنگٹن میں آئے تھے، یہ پیسفلی آئے تھے، پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے، ڈیمانڈس کی تھی گورنمنٹ سے، واشنگٹن مال میں جا کے اس طرح کا. اور یہ بہت ضروری ہے جمہوریت کے بقا کے لیے. اب یہ ابتدا ہے اس کی. میرے خیال میں ایسے طاہر القادری صاحب کے علاوہ اور بھی ایسے پریشر گروپس ہونے چاہیے پاکستان میں جو کہ سیاستدانوں کو مجبور کریں کہ وہ اکاؤنٹ. سوال آپ سے یہ کروں گا کہ
لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی ڈیمانڈ جو ہیں جو تھی ان میں کوئی جان نہیں تھی، اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن سمندر صاحب کی طرف جاتا ہوں. کیا سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ اس کا نقصان کس کو ہوا اس میں زیادہ، طاہر القادری کی مارچ کا، اور کس کو فائدہ ہوا ہے، کس پولیٹیکلی سیاسی طور پہ؟ مطلب یہ کہ نقصان تو ایسا مطلب کسی کو کیا خاص ہوا، مطلب لوگوں کا کہنا یہ کہ جی فلانی پارٹی جو ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ویک ہوئی ہیں اور طاہر القادری ایک نئی فورس بن کے سامنے آ رہے ہیں، اس طرح کی نہیں کم سے کم جو ہے وہ میرے حساب سے تو یہ صحیح نہیں ہے. اس بہت اچھا فیصلہ تھا پی ٹی آئی کا اس میں جو ہے شریک نہ ہونے کا، کیونکہ یہ جو شروع میں جس طرح سے چلے تھے کہ ہم جو ہے اس حکومت کو جو ہے وہ گرانا چاہتے ہیں، جس طرح کے خیالات تھے وہ جو ہے ایک غیر جمہوری خیالات تھے. وہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ اپنا ضرور بتائیں کہ بھائی کیا خرابیاں ہیں، لیکن آپ بڑی مشکل سے تو ایک جمہوری عمل شروع ہوا ہے اس کو آپ گرانے کی کوشش نہ کریں. اور میرے خیال میں زیادہ تر یہ، بلکہ میں میڈیا کو شاباش دوں گا کہ ان زیادہ تر اینکرز نے یہ بات سمجھی، اور حتیٰ کہ اپوزیشن لیڈرز نے بھی بات سمجھی کہ بھائی یہ جناب جو ہے وہ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ اس جمہوریت کو اب جو ایک طرف لگا دیا جائے. یہ کیونکہ اس بات کا امکان تھا کہ اگر اور لوگ شامل ہو جاتے، فساد ہوتا، فوج آ جاتی وغیرہ وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتا میں کہ اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کوئی نقصان ہوا. بہت سے لوگوں کی نظر میں نقصان ہوا. ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب جو زبان پی ٹی آئی کو بولنی چاہیے، بڑھ چڑھ کے جو خرابیاں بتانی چاہیے وہ نہیں کی. اس نے عمران خان نے اس کی جگہ قادری نے کی نہیں ہے. لیکن میرا یہ، میں کم سے کم میری کتاب میں ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی عمران خان فائدہ کس کو ہوا ہے. مطلب یہ کہ فائدہ ان کی پارٹی کو شاید ہوا، مطلب اپنی جو عوامی تحریک جو ہے انہوں نے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ میں ابہام تھا، یہ ڈیمانڈ سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں کر پائے، یہ تو عام سی ڈیمانڈ تھی، یہ تو ہونا ہی تھا. اور اس طرح کی بات جو ہو رہی ہے کہ ان کا جو اچیومنٹ ہے طاہر القادری کی وہ کچھ نہیں ہے کوئی خاص. ایک تو ظاہر ہے جو پولیٹیکل کلاس جن کے خلاف انہوں نے بولے وہ تو یہ کہے گی کہ بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. مطلب یہ خوش ہو گئے، اور اس کو تو وہ ڈسمس کریں گے. کہہ رہے ہیں جی بڑے بڑے کھاپڑ جو ہے سیاستدان گئے ان کی طرف اور ان کو ختم کیا اور یہ بس نکل گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لیکن ایسے نہیں نکلے. انہوں نے ان سب سیاستدانوں کو، بڑے بڑے سیاستدانوں کو قوم کے سامنے کھڑا کیا ٹیلی ویژن کے اوپر، لائیو ٹیلی ویژن پہ، اور ان سے یہ منوایا کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، کلین ہوگا، اور انڈر آرٹیکل 62 اور 63 تمام جو امیدوار ہوں گے ان کو وہ میٹ کرنا ہوگا. انہوں نے یہ کانشیسنس ریز کیا لوگوں میں، جو کہ سیاست کی کامیابی، جمہوریت کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، وہ ایک اینکر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، اینکر تو نہیں ہے میرے خیال میں، وہ کالمنسٹ ہے جاوید چودھری، کہ یہ عمران خان نے زندگی کا سب سے بڑا کیچ ڈراپ کیا ہے یہ. اچھا، کیونکہ جو باتیں عمران خان گول مول قسم کی کیا کرتے تھے، اور کبھی ایک چھوٹی سی میٹنگ میں یہاں کر دی، کبھی وہاں کر دی، وہ انہوں نے بہت بڑے مجمع کے ساتھ سامنے کروڑوں ٹیلی ویژن ویورز کے سامنے 3 دن تک پیش کی یہ بات وضاحت کے ساتھ. یہ نہ صرف طاہر القادری صاحب جو ہیں یہ بڑے گفٹڈ ہیں اس معاملے میں کہ یہ بڑی اچھی وضاحت سے بات کر سکتے ہیں، اور ان میں زور خطابت ہے، یہ پڑھے لکھے بہت اہل آدمی ہے. اور میرے خیال میں، میری اپنی نظر میں، یہ ہی از مچ مور کیرزمیٹک دین عمران خان اور اینی ادر لیڈر. بہت بڑی بات کر رہے ہیں لوگ، آپ کو بڑا کرٹیسائز I know I've been saying this. اب بہت، لیکن آپ کو کرٹیسائزم سے Oh absolutely, I'm prepared for that. ٹھیک ہے سمندر صاحب، بالکل آخر میں، اور بالکل اب ہم بات یہ کریں گے کہ جو ایم کیو ایم کی جو منظر امام صاحب کو جس طرح مارا گیا، اور تحریک طالبان نے کہہ دیا کہ اب یہ ابتدا ہے، ہم نے ذمہ داری قبول کی اور یہ ابتدا مزید ایم کیو ایم کو ٹارگیٹ کریں، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ ہاں، یہ بڑی جو ہے خراب صورتحال ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ، جیسے کہ پہلے ایک پروگرام میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مستقل جو ہے وہ الطاف حسین صاحب جو ہے لندن میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس قسم کے بیانات دی جو کہ یقیناً صحیح ہیں، اس کی شدت پسندی کے جو ہے وہ خلاف یہ. لیکن وہ اگر آپ اس کو دیکھیں آپ عملی طور کے اوپر، تو اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے ایکسپوز کیا اپنے کارکنوں کو کراچی کے اندر کہ بھائی وہ جو ہے ان کا نشانہ آسانی سے وہ بن سکیں. تو اب جو ہے وہ کیا ہوگا سلسلہ، اس کو کیسے جو ہے روکا جائے گا؟ ایم کیو ایم حالانکہ حکومت کے اندر ہے، اس کے باوجود ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان لوگوں سے کسی طریقے سے بچا سکیں، جو کہ بہت ہی خراب صورت ہے. حالات خطرناک ہوتے نظر آ رہے ہیں، حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. میں نے خود جو ہے وہ کراچی میں دیکھا
کہ جو ہے جمعے کی نماز کے بعد جس طریقے سے جو ہے وہ سپاہی صحابہ کی مساجد سے جو ہے لوگ نکلتے ہیں ایک جلوس کی شکل میں، وہ سارے سلسلے ہیں، اس میں ایک نظر آتا ہے، ایک وائلنس ہے، ایک نظر آتا ہے ایک زور کا، اور ہم جو ہیں وہ اس ٹائپ کا جو ہے سلسلہ نظر آیا. میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ سے گزرا، وہاں پر جھنڈے لیے ہوئے جو ہے لوگ چلے جا رہے ہیں. ایک مطلب جو کچھ بھی ہے ان کے اندر جو ہے نا ایک ہاں شدت پسندی ہے، ایک جوش جذبہ ہے، اور پھر اس کا جو ہے کوئی رخ اگر نہ ملے مثبت تو پھر منفی رخ تو بہت سارے ہیں کہ اس کو مارو اس کو مارو. ریاض صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو آپ جو کلنگ ہوئی ہے منظر امام صاحب کی؟ جی بالکل اس میں ایک پازیٹیو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کلنگ کے فوراً بعد اسفندیار ولی خان صاحب نے الطاف حسین کو فون کیا اور ان سے کہا کہ یہ ایسی تھریٹ ہے جو ہم کو مل کے ڈیل کرنی پڑے گی. اور یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ایسا ہے جو طالبان جو ان پہ حملہ کر رہے ہیں کہ they're common enemy, it's an opportunity for them to get together. اگر اس کے نتیجے میں یہ جو میجر پولیٹیکل فورسز ہیں کراچی ایم کیو ایم اور اے این پی آپس میں مل جاتے ہیں تو اس مسئلے کو حل کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ضروری ہے، وقت کی شدید ضرورت ہے کہ یہ اپنے جو ایتھنک ڈفرینسز ہیں اور دوسرے جو ان کو they set that aside، کیونکہ یہ جو ہے بہت بڑی تھریٹ ہے ان کے لیے، ان کے دونوں کو ورکرز کو ماریں گے اور کراچی کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے. تو اگر ان میں تھوڑی بصارت ہے. لیکن ابھی جو سمندر صاحب کہتے ہیں کہ سپاہی صحابہ کے جو جلسے جلوس نکلتے ہیں اور جس طرح کی شدت ہوتی ہے، اگر وہ اس طرح اسٹریٹ پہ گھوم رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے یہ تو مائنڈ سیٹ کا وہ تو ہے، وہ کیا کریں گے؟ مسئلہ اگر مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر وائلنس کیوں ہوتی؟ لیکن آپ کیسے اس کو ڈیل کریں گے یہ آپ کو سوچنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کراچی کی سب سے بڑی پولیٹیکل فورسز جو ہیں ایم کیو ایم اور اے این پی مل کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو یہ مسئلہ آسان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. آڈینس آپ نے جو ہے علی حسن سمندر صاحب اور جو ہے ریاض صاحب کی باتیں سنی. مثبت پہلو جو مجھے نظر آیا کم از کم کہ پاکستان میں جب بھی کوئی دھرنا ہوتا تھا یا کوئی جو ہے پروٹیسٹ ہوتی تھی، احتجاج ہوتا تھا، تو نظر یہ آتا تھا کہ یہ غول نکلا. جیسے کہ ابھی رسول اللہ کے خلاف جو مووی بنی تھی اس کے نتیجے میں جو ایک پاکستان میں پروٹیسٹ ہوئی کہ جی چرچ جلا دی گئی. نکلے ہیں تو جی چرچ جلا رہے ہیں، مندر جلا دیے گئے، سینما ہاؤس جلا دیے گئے، اور دھرنا ایسا ہو رہا ہے کہ پولیس مار رہی ہے، لاٹھی چارج ہے، مارا ماری کی سچویشن ہے، اور ایسا وائلنس ہوتا ہے کہ ہم شرمندہ ہو جایا کرتے تھے. لیکن جو کوئٹہ کا جو دھرنا تھا اور جو ان کا پروٹیسٹ تھا، ان کا احتجاج تھا، نہایت ہی پیسفل. 4 دن تک وہ غریب بیٹھے رہے لاشیں لے کے، لیکن ایک بھی جو ہے کسی کو نہ تھپڑ مارا گیا نہ کچھ کیا گیا. طاہر القادری صاحب اتنے سارے لوگوں کو لے کر آ گئے، یعنی کہ اسلام آباد کے اندر اتنا سارا مجمع آ گیا، پولیس برابر میں کھڑی ہوئی ہے، عورتیں بچے ہیں، لیکن نہ کوئی سینما ہاؤس توڑا گیا، نہ کوئی جو ہے کسی چرچ پہ حملہ ہوا، نہ حکومت کی کسی جو ہے گاڑی کو جلایا گیا، کچھ نہیں ہوا. بڑا پیسفل رہا اور دنیا نے اس کو دیکھا اور اپریشیٹ کیا. تو نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان میں چاہے جو فورسز ہیں اور مذہبی جو فورسز ہیں، جو اہل تشیع جو کلنگ اس میں مذہبی فورسز آگے تھیں. طاہر القادری بھی ایک مذہبی اسکالر ہیں اہل سنت کے، اور جو بریلی مکتبہ فکر اس کے ایک بڑے پہنچے ہوئے اسکالر ہیں. تو نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کی جو مذہبی فورسز ہیں وہ اتنی وائلنٹ نہیں ہیں، لیکن جو چہرہ شاید ہم دیکھتے ہیں وہ بڑا وائلنٹ ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ پاکستان کا ایک جو میسج گیا ہے دنیا کو اور پاکستان کے اندر کہ مذہبی یا ریلیجیس فورسز جو ہیں اتنی وائلنٹ شاید نہیں ہیں. ان کو بھی جس طرح سے مارا جا رہا ہے اس کا جو جواب ہے یا اس کا جو ریٹیلیشن ہے یا ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ یہ بڑے پیسفل طریقے سے منوا سکتے ہیں، اور منایا انہوں نے. اور ایک ایگزامپل، ایک مثال قائم کی پاکستان میں، جس کو میرے خیال سے آگے سیاسی پارٹیز کو اور دوسری جو مذہبی پارٹیز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. فراز درویش کو اگلے ہفتے حاضر ہوں گے مزید ٹاپک کے ساتھ.